हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये सितंबर 1998 1998 की बात है कि सऊदी इंटेलिजेंस चीफ प्रिंस तुर्की बिन फैसल एक बहुत ही अहम मिशन पर अफ़गानिस्तान के शहर कंधार जा रहे थे। कंधार में उन्होंने तालिबान के अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर से मिलना था और उनसे एक अहम मामले पर बात करना थी। बल्कि यूँ समझिए कि अपने तईं वो मुल्ला मोहम्मद उमर को एक मामले पर डिक्टेट करने जा रहे थे। उन्हें यकीन था कि तालिबान पर सऊदी अरब के जितने एहसानात हैं, अगर उन्हें मद्देनज़र रखा जाए तो मुल्ला उमर उन्हें इनकार नहीं करेंगे। अब वो एहसानात क्या थे? बहुत से एहसानात थे, जिनमें से एक ये कि जब तालिबान ने 1996 1996 में काबुल पर चढ़ाई की थी, तो ये प्रिंस तुर्की ही थे जिन्होंने तालिबान को 400 पिकअप ट्रक फ्राहम किए थे। उन्होंने सऊदी हुकूमत से तालिबान के लिए ज़रूरी माली इमदाद भी जारी करवाई थी। इसी माली इमदाद और प्रिंस तुर्की के दिए हुए ट्रकों के ज़रिए तालिबान ने 1996 में काबुल फतह किया था। फिर सिफारती सतह पर सऊदी अरब का तालिबान पर एक एहसान ये भी था कि सऊदी अरब ही दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत तस्लीम कर ले। फिर सऊदी अरब में उलमाए दीन तालिबान के हक़ में तकरीरें किया करते थे। इब्ने बाज़ भी उनमें पेश थे, उन लोगों में, उन उलमाए कराम में जो तालिबान के हमायती थे। सऊदी अरब में अवामी सतह पर तालिबान के लिए चंदा जमा किया जाता था। लेकिन दोस्तों, बरसबील तज़किरा ये याद रहे कि सऊदी अरब भी ये मुफ्त में नहीं कर रहा था। इसके बदले में मुल्ला उमर के तालिबान ने काबुल से ईरानी असर रसूख को ख़त्म कर दिया था। बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद, जो ईरानी हमायत याफ्ता थे या उनके करीब थे, उन्हें तालिबान ने अफ़गानिस्तान के एक कोने में, कॉर्नर में धकेल दिया था और सारा अफ़गानिस्तान सऊदी अरब की आइडियोलॉजी के करीब नज़रियात रखने वाले तालिबान के हाथ में था। यानी वही मुस्लिम दुनिया की सर्द जंग में तालिबान सऊदी अरब के साथ थे, तो सऊदी अरब उनके साथ था, उनकी मदद कर रहा था। यूँ दोस्तों, इन ताल्लुकात की गहराई, बाहमी मुफादात और मुबैना एहसानात की पोटली लिए प्रिंस तुर्की इब्ने फैसल तालिबान के अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर से एक मुतालबा करने जा रहे थे। उस वक्त उनके पास एहसानात की इस पोटली के अलावा एक लिफाफा भी था। लेकिन जो लिफाफा आप में से कुछ दोस्त समझे होंगे वो वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा लिफाफा था जिसमें बंद डॉक्यूमेंट्स पर प्रिंस तुर्की बिन फैसल को बड़ा एतमाद था। उनको भरोसा था कि इसमें मौजूद डॉक्यूमेंट्स मुल्ला मोहम्मद उमर को उनकी बात मानने पर मजबूर कर देंगे। इस लिफाफे में साथियों कुछ सबूत थे। ये सबूत थे उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़, जो उस वक्त अफ़गानिस्तान में मुल्ला उमर की मेज़बानी में हिफाजत से रह रहे थे, वो और उनकी जमात अल-कायदा। ये सबूत या शवाहिद इस चीज़ के थे कि अल-कायदा ने उसामा बिन लादेन की क़यादत में कीनिया और तंजानिया के अमरीकी सिफारत खानों पर हमले किए हैं। ये हमले इस मुलाकात से कुछ ही पहले 7 अगस्त 1998 1998 को हुए थे और इनमें 12 अमरीकियों समेत 227 अफराद मारे गए थे। अमेरिका ने इन हमलों के बाद उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हुए क्रूज़ मिसाइल्स भी अफ़गान इलाके खोस्त में फायर किए थे। इन मिसाइलों के ज़रिए एक जंगजू ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया था और कैंप की हद तक अमरीकी मिसाइलों का निशाना तो ठीक लगा था, लेकिन उसामा बिन लादेन इस हमले में साफ बच निकले थे। इस नाकाम हमले के बाद अमेरिका ने सऊदी हुकूमत से रब्ता किया कि वो मुल्ला उमर पर दबाव डालें कि वो बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दें या कम अज़ कम अफ़गानिस्तान से निकाल बाहर करें। दिलचस्प बात साथियों ये है कि अमरीकी सिफारत खानों पर हमलों से कुछ अरसा पहले प्रिंस तुर्की और मुल्ला मोहम्मद उमर में ये बात तय पा चुकी थी कि उसामा बिन लादेन को वो अफ़गानिस्तान से निकाल देंगे। तो दोस्तों, अब इसी एतमाद की वजह से प्रिंस तुर्की मुल्ला उमर से मुतालबा करने आए थे और पूरा एतमाद थे कि मुल्ला उमर उसामा बिन लादेन और अल-कायदा को अफ़गानिस्तान से निकाल देंगे। लेकिन जब वो मुल्ला उमर से इस मुतालबे के साथ मिले
اور ان کے سامنے انہوں نے اپنی پوٹلی احسانات کی اور مطالبہ رکھا تو ان کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ وعدہ آسان ہے، وعدے کی وفا مشکل ہے، کچھ ایسا منظر ان کے سامنے تھا۔ بقول پرنس ترکی، ملا عمر نے ایسے کسی بھی وعدے کی موجودگی ہی سے انکار کر دیا جس کے مطابق ملا عمر نے القاعدہ یا بن لادن کو افغان سرزمین سے نکالنا تھا۔ بلکہ ملا عمر نے تو ان سے یہ بھی کہا پرنس ترکی سے کہ وہ بھلا اسامہ بن لادن جیسے عظیم مجاہد کو اپنے ملک سے کیسے نکال سکتے ہیں۔ جب پرنس ترکی نے اپنے ساتھ لایا ہوا لفافہ کھولا اور ایف بی آئی کے دیے ہوئے مبینہ ثبوت یا شواہد ملا عمر کو دکھائے تو ملا عمر نے انہیں بھی مسترد کر دیا کہ یہ تو دشمن کے دیے ہوئے ثبوت ہیں۔ لیکن یہیں پر بس نہیں، ملا عمر نے الٹا سعودی شاہی خاندان ہی کو کوسنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آخر سعودی حکومت دنیا کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد کیوں نہیں کرتی؟ اب ظاہر ہے یہ بہت سخت باتیں تھیں۔ پرنس ترکی غصے میں اس میٹنگ سے اٹھے اور چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد سعودی عرب نے اب طالبان کو سبق سکھانا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے طالبان کے افغانستان سے سفارتی تعلقات بہت محدود سطح پر کر دیے، سرد کر دیے، برائے نام تعلقات کر دیے۔ ہاں، مکمل طور پر ختم نہیں کیے، کیونکہ مکمل ختم کرنے کا مطلب ہوتا کہ جیسے لبنان پورے کا پورا ایرانی اثر میں چلا گیا تھا، ویسے ہی یہاں بھی سعودی عرب ایران کے لیے میدان کھلا چھوڑ دے۔ اس لیے سعودی عرب نے طالبان کے افغانستان سے تعلقات سرد کیے، منجمد نہیں کیے۔ سعودی عرب طالبان کی مالی مدد بند نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر سعودی عرب ایسا کرتا تو وہ دو گروپس، شمالی اتحاد اور ابراہیم خلیلی اور اسماعیل خان وغیرہ جو ایران کے کچھ قریب تھے، وہ طالبان پر حاوی ہو جاتے، اور جس کا سعودی عرب کو وہی افغانستان میں نقصان ہوتا جو لبنان میں سعودی عرب اٹھا چکا تھا کہ ایک پورا ملک ایران کے اثر میں چلا جاتا یا ان کے قریب ہو جاتا۔ لہٰذا سعودی عرب ہر صورت طالبان سے تعلقات رکھنے، کم از کم سطح پر ہی صحیح تعلقات رکھنے پر مجبور تھا۔ اسی مصلحت کے پیش نظر سعودی عرب نے اسامہ بن لادن یا القاعدہ کو افغانستان سے نکالنے کے معاملے میں گرم جوشی دکھانا بھی بند کر دی۔ اس معاملے کو بیک برنر پر ڈال دیا گیا اور یہی سعودی عرب کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ سعودی عرب کی اس غلط اسٹریٹجک کیلکولیشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 3 برس میں القاعدہ نے، اسامہ بن لادن نے ان کے لیے ایک ایسا بحران کھڑا کر دیا جس کے اثرات سے وہ اور مسلم دنیا آج تک نہیں نکل سکی۔ دوستو، 11 ستمبر 2001 کو جب 19 ہائی جیکرز نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگن کی عمارتوں سے طیارے ٹکرائے تو یہ مسلم دنیا کی کولڈ وار اور خاص طور پر سعودی عرب کی تاریخ کا بدترین ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ان حملوں میں 3000 کے قریب یا سے کچھ زیادہ لوگ ہلاک اور 6000 سے زائد زخمی ہوئے۔ ان حملوں کا سب سے خطرناک پہلو یہ تھا کہ ان حملوں میں شریک سبھی نوجوان مسلمان تھے اور ان 19 میں سے 15 نوجوان سعودی شہری تھے۔ باقی 4 بھی عرب علاقوں ہی سے تھے، یعنی یو اے ای، لبنان اور ایک مصری ان میں تھا۔ دوسری طرف القاعدہ جس پر حملوں کا الزام لگایا گیا تھا، اس کے سربراہ اسامہ بن لادن بھی سعودی عرب ہی کے شہری تھے۔ تو ہر لحاظ سے ان حملوں کے نشانات سعودی عرب تک پہنچ رہے تھے، جو کہ سعودی حکومت کے لیے انتہائی پریشانی کی بات تھی۔ اب ایسا کیوں تھا؟ اس کے لیے دوستو ذرا سعودی عرب کی سچویشن کو سمجھیے۔ سعودی عرب امریکہ کا قریب ترین اتحادی تھا۔ امریکی فوج سعودی عرب کی حفاظت کے لیے 1990 سے سعودی سرزمین پر موجود تھی، لیکن سعودی عرب اس دوران ایک سے زیادہ بار اپنی ہی سرزمین پر امریکیوں کی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ الخبر ٹاور کے بڑے حملے کے بارے میں آپ ویلاگ نمبر 2626 میں تفصیل سے جان چکے ہیں، جس میں 19 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ لیکن ان حملوں کے باوجود امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے۔ امریکہ نے سعودی سرزمین پر اس دھماکے کے ذمہ داروں کو تلاش کرنے کے لیے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی تھی جس سے سعودی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ پھر الخبر ٹاور دھماکے میں ایران کا نام سامنے آیا تو سعودی حکومت نے امریکہ کو ایران کے خلاف ثبوت دینے سے انکار کر دیا تھا۔
امریکہ نے اس بات کو بھی برداشت کر لیا تھا اور سعودی عرب پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، مگر اب بات بڑھ چکی تھی۔ سعودی شہریوں نے سمندر پار امریکہ کی سرزمین پر ایک بڑا حملہ کر دیا تھا جسے امریکہ چاہ کر بھی اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ اس حملے نے سعودی حکومت کو ایک ساتھ دوہری پریشانی میں ڈال دیا۔ پہلی اور فوری پریشانی تو ان سعودی شہریوں کی سیکیورٹی تھی جو امریکہ میں پھنسے ہوئے تھے اور نکل نہیں پا رہے تھے کیونکہ حملوں کے بعد امریکہ میں فلائٹس بند کر دی گئی تھیں۔ امریکہ میں 4000 کمرشل فلائٹس اور 2 لاکھ پرائیویٹ جیٹس گراؤنڈ کر دیے گئے تھے۔ ان حالات میں خدشہ تھا کہ 9/11 حملوں کے بعد غصے میں بھرے امریکی شہری سعودی شہریوں پر اور ان کی املاک پر، گھروں پر حملے ہی نہ شروع کر دیں۔ سعودی عرب پر دوستو دوسری مشکل یہ آن پڑی تھی کہ امریکہ اب 9/11 کے جواب میں اور اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے افغانستان پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ اگر امریکہ ایسا کرتا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ افغانستان سے سعودی عرب کے حامی طالبان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور ان کی جگہ ایک ایسی حکومت آ سکتی تھی شمالی اتحاد کی صورت میں، جو بہرحال سعودی عرب کے قریب تو نہیں تھی، کسی حد تک ایران کے قریب تھی۔ ظاہر ہے یہ صورتحال سعودی عرب کے لیے بالکل بھی آئیڈیل نہیں تھی، بلکہ سرے سے قابل قبول ہی نہیں تھی۔ ان حالات میں سعودی حکومت نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ امریکہ میں پھنسے ہوئے اپنے اہم سعودی شہریوں کو نکالنا شروع کیا۔ حالانکہ اس وقت امریکہ میں پروازیں گراؤنڈ تھیں، یعنی 4 بڑے جہازوں کی تباہی کے بعد کوئی فلائٹس نہیں اڑ رہی تھیں حفاظتی نقطہ نظر سے، لیکن یہاں سعودی عرب کے کام آیا ایک ذاتی تعلق۔ بات یہ تھی کہ ان دنوں پرنس بندر بن سلطان امریکہ میں سعودی سفیر تھے اور ان کے اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش سے بہت اچھے فیملی لیول تک کے تعلقات تھے۔ انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کیے اور سعودی شہریوں کو امریکہ سے نکالنے کی اجازت حاصل کر لی، یعنی صرف سعودی اہم شہریوں کے لیے خصوصی فلائٹس کی اجازت مل گئی۔ فلائٹس گراؤنڈ ہونے کے باوجود 140 سعودی شہری، جن میں شاہی خاندان سے منسلک لوگوں کے علاوہ بن لادن گروپ کے ورکرز بھی شامل تھے، انہیں امریکہ سے نکال لیا گیا۔ آپ حیران ہوئے؟ ہونا بھی چاہیے تھا آپ کو، کیونکہ مائی کیوریس فیلوز، یہ بات کوئی راز نہیں تھی کہ بن لادن گروپ کے لوگ امریکہ میں کام کرتے تھے اور شاید آج بھی کرتے ہوں، کیونکہ بن لادن گروپ ایک ملٹی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی ہے اور ابھی بھی ورکنگ کمپنی ہے۔ تو اس لحاظ سے 2001 میں بھی اس کمپنی کے لوگ اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے امریکہ میں موجود تھے اور انہیں وہاں سے نکال لیا گیا تھا حفاظت کے لیے، تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ ان کا تعلق سعودی $1 بلین بزنس کمپنی بن لادن سے تھا۔ اسامہ بن لادن سے، القاعدہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے ان کی جان بچانا ضروری تھا۔ تو یوں دوستو سعودی عرب کی فوری پریشانی ایک تو ختم ہو گئی، یعنی ان کے وہ شہری جنہیں امریکہ میں خطرہ ہو سکتا تھا وہ امریکہ سے 9/11 کے فوری بعد نکال لیے گئے۔ لیکن دوسری پریشانی کا کوئی حل سعودی عرب کے پاس موجود نہیں تھا۔ سعودی عرب کی دوسری پریشانی یہ تھی کہ کہیں امریکہ بن لادن اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ ہی نہ کرتے۔ اب اس معاملے پر سعودی عرب کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش سے ذاتی تعلقات بھی کسی کام نہیں آ سکتے تھے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے صبر کے کڑوے گھونٹ پینے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے یہی کیا۔ لیکن دوستو اگر بات یہاں تک رہتی تو شاید ٹھیک تھا، لیکن بات اس سے آگے بڑھی اور امریکہ نے افغانستان پر نہ صرف حملے کا فیصلہ کیا بلکہ سعودی عرب سے حملے کے لیے لانچنگ پیڈز یا اڈے بھی مانگنا شروع کر دیے۔ بلکہ مانگنا کیا تھے، امریکی طیارے تو پہلے سے سعودی علاقے الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور کیوں کھڑے تھے یہ آپ ہمارے اسی سلسلے کے ویلاگ 2525 میں دیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ اسی بیس کو امریکہ نے رفتہ رفتہ اتنا بڑا بنا لیا تھا، اتنا وسیع کر لیا تھا کہ 9/11 کے وقت تک یہ بیس مڈل ایسٹ میں امریکہ کی سب سے بڑی بیس بن گئی تھی۔ ظاہر ہے اس پر امریکہ نے کروڑوں ڈالرز بھی اس دوران خرچ کیے تھے۔ تو اب امریکہ اسی بیس کو استعمال کر کے افغانستان پر بمباری کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات سعودی عرب کے لیے
اور بھی پریشان کن تھی۔ سعودی حکومت اس جنگ میں کسی طور حصہ نہیں لینا چاہتی تھی، نہ ہی وہ امریکہ کی کوئی مدد کرنا چاہتی تھی جنگ میں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جنگ اس کے اتحادی طالبان کے خلاف لڑی جانا تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب میں پبلک اوپینین، عوامی رائے بری طرح تقسیم ہو چکی تھی۔ لوگ ایک ہی وقت میں کئی متضاد کنٹراڈکٹری باتیں کر رہے تھے۔ سعودی شہریوں کا ایک حصہ اسامہ بن لادن کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سعودی شہریوں نے سپر پاور امریکہ کو مزہ چکھا دیا، ہلا کر رکھ دیا۔ یعنی ان کے خیال میں یہ حملے اسامہ بن لادن کی قیادت میں القاعدہ ہی نے کیے تھے اور ان کے خیال میں یہ بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن دوسری طرف بہت زیادہ تعداد میں وہ سعودی بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ 9/11 حملے القاعدہ نے نہیں کیے، بلکہ یہ ایک صہیونی یعنی یہودی سازش ہے اور یہ کارروائی صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف کسی بڑی جنگ کو شروع کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ یوں دوستو، عام سعودی شہریوں سے لے کر سعودی علماء اور یہاں تک کہ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ نائف بن عبدالعزیز تک بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ اسامہ بن لادن تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس سوچ کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت امارت افغانستان کے امیر ملا عمر نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کے پاس کوئی پائلٹس تھوڑی ہیں کہ وہ ایسا حملہ کر سکیں، اور نہ ہی ان کے مطابق افغانستان میں پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے کوئی ادارہ موجود تھا کہ القاعدہ کے لوگوں نے ان کے ملک میں وہاں سے تربیت حاصل کی ہو۔ شہزادہ نائف ملا عمر کی اس دلیل کو درست مانتے تھے۔ ویسے دوستو، اس حد تک تو یہ بات درست تھی بھی کہ القاعدہ کے 19 ہائی جیکرز نے افغانستان سے تو تربیت نہیں لی تھی، انہوں نے امریکہ ہی میں پرائیویٹ اداروں سے جہاز اڑانا سیکھا تھا۔ لیکن شہزادہ نائف تو یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ 9/11 جیسی سوفسٹیکیٹڈ کارروائی، ایک حساس اور ویل پلانڈ کارروائی القاعدہ کے لوگ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بات مسلسل سرعام کہہ رہے تھے، پبلکلی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ صہیونی سازش کا حصہ ہے۔ وہ 9/11 حملوں کے بعد بھی بہت عرصے تک یہی بات دہراتے رہے تھے۔ 2002 میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ 9/11 حملوں کا سب سے زیادہ فائدہ کس نے اٹھایا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے خیال میں وہ یعنی یہودی ہی اس واقعے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ اب سعودی شہریوں اور باقی مسلم دنیا میں بھی زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے تھے جیسا کہ پرنس نائف سمجھتے تھے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ دوستو ایک افواہ تھی۔ دراصل 9/11 کے بعد جو باتیں افواہوں کی شکل میں پھیلیں، ان میں ایک طاقتور افواہ یہ تھی کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے نیو یارک میں رہنے والے 3 یا 4 ہزار یہودیوں کو حملے کی 9/11 حملوں کی پہلے سے وارننگ دے دی تھی، اور وارننگ میں نیو یارک کے یہودیوں کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے دور رہنے کی ہدایات بھی کر دی تھیں۔ اسی وجہ سے یہودی اس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر نہیں آئے اور اس حملے میں مبینہ طور پر کوئی یہودی ہلاک نہیں ہوا۔ تو اس افواہ کی وجہ سے مسلم ممالک کے عوام نے اور خاص طور پر پاکستانی اور سعودی شہریوں نے یہ ماننا شروع کر دیا تھا کہ یہ حملے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد ہی نے کروائے ہیں۔ لیکن دوستو، 9/11 حملوں کا ایک سچ بتائیں آپ کو۔ 9/11 حملوں میں ہلاک ہونے والے تقریباً 10 سے 15% لوگ یہودی مذہب ہی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی تقریباً 450 یہودی اس حملے میں مارے گئے تھے۔ نیو یارک جیسے عالمی شہر میں دوستو کسی کی موت چھپانا ناممکن سی بات ہے، اور پھر وہ جب سینکڑوں میں ہوں تو یہ ناممکن ہے، کسی اور شہر میں بھی ناممکن ہے، لیکن نیو یارک جیسا شہر جہاں ایک ایک شخص کی ڈیٹیل موجود ہے آنے جانے کی، وہاں رہنے والوں کی، تو یہ ناممکن تھا کہ اتنی تعداد میں یہودی ہلاک ہوئے ہوں اور ان کو چھپا لیا جائے، یا اگر نہیں ہلاک ہوئے تو انہیں بتا دیا جائے۔ تو یہ ایک افواہ تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہرحال تو دوستو، انہی دنوں سعودی عرب میں حکومت نے ایک اہم خفیہ سروے بھی کروایا تھا۔ سروے میں سعودی عرب کے 25 سے 41 برس کی عمر کے پڑھے لکھے لوگوں سے مختلف سوالات پوچھے گئے۔ سوالات اس مہارت سے ڈیزائن کیے گئے تھے کہ ان کے جوابات سے سعودی حکومت شاہی خاندان یہ جان سکے کہ آیا وہاں کے لوگ، سعودی شہری، اسامہ بن لادن کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔
इस सर्वे के नतायज दोस्तों हैरान कुन थे। इस सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब के 95% 95% लोग उसामा बिन लादेन के मकसद की हमायत करते थे, उसके काज के साथ थे। अब ये सूरत हाल प्रिंस अब्दुल्ला के लिए इधर खाई उधर कुआं जैसी सूरत हाल थी कि जाएं तो जाएं कहाँ। अब जब ज़्यादातर सऊदी शहरी उसामा बिन लादेन को पसंद कर रहे थे, ऐन उसी वक्त सऊदी अरब के वलीअहद प्रिंस अब्दुल्ला ने शायद अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला करना था कि उनका मुल्क अफ़गानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका का साथ दे या ना दे। अब जिस वक्त 95% पढ़े लिखे लोग सऊदी शहरी उसामा बिन लादेन की हमायत कर रहे थे, तो प्रिंस अब्दुल्ला अमेरिका से कोई ऐसा सबूत चाहते थे जो साबित करे कि 9/11 के हमले उसामा बिन लादेन की क़यादत में ही अलकायदा ने किए हैं। वो चाहते थे कि ये सबूत वो अपनी आवाम से शेयर करके अमेरिका की मदद करें ताकि अवामी सतह पर बगावत के जज्बात ना उभरें और लोगों के सामने वो कोई लॉजिक पेश कर सकें। लेकिन उस वक्त तो दोस्तों ऐसे सबूत उनके पास नहीं थे। सो उन्होंने अमेरिका से 9/11 हमलों में अलकायदा के मुलव्विस होने के सबूत मांगे। और देखिए कि अमेरिका ने सबूतों के साथ एक नया सफ़ीर रियाज भेजा, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में। अक्टूबर 2001 के शुरू में रॉबर्ट जॉर्डन ने अमेरिका के नए सफ़ीर की हैसियत से सऊदी अरब में कदम रखा। वो सऊदी अरब पहुंचते ही प्रिंस अब्दुल्ला से मिलने चले आए। मुलाकात में जब 9/11 की बातें शुरू हुईं तो रॉबर्ट जॉर्डन को लगा कि प्रिंस अब्दुल्ला अभी तक 9/11 पर शुकूक व शुबहात का शिकार हैं। ये देखते हुए जॉर्डन ने अपना ब्रीफकेस खोला, एक बड़ा सा लिफाफा निकाला और प्रिंस अब्दुल्ला के सामने रख दिया। इस इन्वेलप में लिफाफे में तमाम सऊदी हाईजैकर्स का मुकम्मल बायोडाटा तस्वीर के साथ मौजूद था। कौन से हाईजैकर का क्या नाम था, वो सऊदी अरब में कहाँ रहता था, उसने 9/11 के लिए कहाँ कहाँ से तैयारी की, कैसे तैयारी की और कहाँ कहाँ ये लोग मूव करते रहे, ये सब इस डोजियर में लिखा हुआ था। इस सब के साथ ही इन हाईजैकर्स की मूवमेंट की क्लोज सर्किट कैमरों से ली गई तस्वीर भी मौजूद थी। अब चूंकि 19 हाईजैकर्स में से 15 तो थे ही सऊदी शहरी, इसलिए शाह अब्दुल्ला के लिए बहुत आसान था कि वो इन 15 अपने सऊदी शहरियों के बारे में वहीं बैठे बैठे अपने हुकाम के ज़रिए मालूम कर लें। तो दोस्तों इनमें से 2 हाईजैकर्स सऊदी एक सूबाई पुलिस चीफ के सगे भाई थे और एक हाईजैकर एक अमीर सऊदी बिजनेसमैन का बेटा था। प्रिंस अब्दुल्ला ने इन तमाम हाईजैकर्स का बायोडाटा देखने के बाद फ़ोन घुमाना शुरू किया। उन्होंने हर हाईजैकर की फैमिली से राब्ता करके उस बारे में पूछा। इन सब फैमिलीज़ ने तस्दीक की कि उनके बच्चे अमेरिका में हैं और 9/11 वाक़े के बाद से लापता हैं, उनसे फैमिलीज़ का कोई राब्ता नहीं हो रहा और वो ख़ुद भी बहुत परेशान हैं। ये सब जानकर प्रिंस अब्दुल्ला सऊदी अरब के डिफेक्टो हुक्मरान के माथे पर पसीना आ गया। हम आपको पिछले वीलॉग्स में दिखा चुके हैं कि प्रिंस अब्दुल्ला एक अमन पसंद और सुलहजो किस्म के इंसान थे। वो खित्ते में कोई नई जंग नहीं चाहते थे। उन्होंने तो अल-खुबर टावर्स में अमरीकी फ़ौज पर हमले के बाद अमेरिका से ताउन ना करके खित्ते में एक मुतवक्के जंग को टाल दिया था। लेकिन अब जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू होने जा रही थी, इसे टालना प्रिंस अब्दुल्ला को नामुमकिन दिखाई देता था। 9/11 हमलों के सबूत उनके सामने पड़े सफ़ेद कागज़ों पर काले काले हरूफ की शक्ल में उनका मुंह चढ़ा रहे थे। ये ऐसे सबूत थे जिन्हें वो चाह कर भी नहीं झुटला सकते थे। प्रिंस अब्दुल्ला समझ गए कि अब इस जंग में तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ देने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। सऊदी अरब ने उसामा बिन लादेन के मामले में तालिबान पर ज़्यादा सख्ती ना करके जो स्ट्रेटजिक गलती की थी, वो चंद ही बरस बाद एक जिन बनकर उनके सामने खड़ी थी। प्रिंस अब्दुल्ला ने सबूतों की एक बार फिर अच्छी तरह जांच पड़ताल की। जब वो मुतमईन हो गए तो उन्होंने अमेरिका को प्रिंस सुल्तान एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, यानी अब वो सऊदी अरब से अफ़गानिस्तान पर हमले कर सकते थे। यही नहीं बल्कि सऊदी अरब ने तेल की पैदावार ज़्यादा करके इसकी कीमत आलमी सतह पर कम कर दी, जिसका फ़ायदा अमेरिका को ये हुआ कि अफ़गानिस्तान पर हमलों के दौरान उसके यहाँ तेल महंगा नहीं हुआ।
یاد رہے دوستوں کہ امریکہ اس وقت تک زیادہ تر تیل سعودی عرب ہی سے امپورٹ کرتا تھا، لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ اب تو امریکہ کی سعودی عرب سے پیٹرولیم امپورٹ 1% سے بھی کم رہ گئی ہے، کوئی 0.56%، کچھ بھی نہیں۔ سعودی عرب کی مدد سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $28 فی بیرل سے کم ہو کر اس وقت $20 فی بیرل تک آ گئی تھیں، جس سے افغان جنگ کے ماحول میں بھی تیل کی قیمتوں پر کوئی منفی نیگیٹو اثر نہیں پڑا اور امریکی اکانومی دوران جنگ بھی کافی سٹیبل رہی۔ اس طرح ایک طرف تو پرنس عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کی مدد کے لیے یہ سب کر رہے تھے، مگر دوسری طرف امریکہ مسلسل ایسے اقدامات کر رہا تھا جن سے پرنس عبداللہ ناراض ہو رہے تھے۔ وہ یوں کہ جب ولی عہد عبداللہ نے امریکہ کو پرنس سلطان ایئر بیس کے استعمال کی اجازت دی تو امریکی حکومت نے اس اجازت کو اپنے ہم وطنوں میں پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا۔ امریکی صدر جارج بش نے یہ خبر میڈیا میں لیک کر دی، پہنچا دی، بلکہ کھلے عام، کہ امریکی طیارے سعودی ایئر بیس سے اڑ کر افغانستان پر بمباری کریں گے، سعودی عرب ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ امریکی صدر دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسلامی دنیا کا سب سے اہم ملک سعودی عرب ان کے ساتھ ہے، اور یہ بتا کر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی جنگ اسلام کے خلاف نہیں، دہشت گردی کے خلاف ہے۔ یہ ان کے لیے ایک اور لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ 9/11 کے فوراً بعد ایک تقریر میں ان کے منہ سے نکل گیا، یا انہوں نے سوچ سمجھ کر نکالا، کروسیڈ کا لفظ ان کے منہ سے نکل گیا۔ تو اب اس بات کو اپنی عوام میں اور دنیا میں پھیلا کر کہ سعودی حکومت ان کے ساتھ ہے، ایئر بیسز انہوں نے دے دی ہیں، اپنے اس لفظ کے تاثر کو بھی اب وہ ختم کرنا چاہتے تھے کہ کروسیڈ یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگ ان کے نزدیک نہیں ہے۔ لیکن دوستو، پریزیڈنٹ بش کے لیے جو بات سیاسی طور پر فائدہ مند تھی، اب وہی بات پرنس عبداللہ کے لیے خطرناک تھی۔ سعودی عوام اور حکومت کے باقی عہدیدار تو 9/11 کے حملوں کو صہیونی سازش سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ ان حالات میں امریکہ کو اڈے دینے کی خبر عام ہونے سے سعودی عوام اور ایلیٹ کلاس تک کی طرف سے زبردست ری ایکشن سامنے آ سکتا تھا، اور آنا شروع ہو گیا۔ یعنی امریکی صدر کے پروپیگنڈے نے پرنس عبداللہ کے لیے ایک زبردست امبیرسمنٹ پیدا کر دی تھی۔ ان حالات میں پرنس عبداللہ نے ایک اور سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے افغانستان پر بمباری کے لیے امریکیوں کو جو اجازت دی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی۔ انہوں نے امریکیوں سے کہا کہ آپ بھلے ہی ہماری بیسز کو طالبان کے خلاف جاسوسی کے لیے اور اپنے بمبار طیاروں کو گائیڈ کرنے کے لیے استعمال کریں، لیکن پرنس سلطان ایئر بیس سے کوئی بمبار طیارہ اڑ کر براہ راست افغانستان پر بمباری نہیں کرے گا۔ پرنس عبداللہ کے اس سخت فیصلے نے امریکیوں کو دوستوں پریشان کر دیا۔ ان کا طالبان پر حملے کا پلان تو بالکل آخری مراحل میں تھا، اور اب منزل کے اتنا قریب پہنچ کر اپنے پلان میں تبدیلی کرنا ایک مشکل کام تھا۔ پرنس عبداللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ ان سے مایوس ہو کر امریکیوں نے اپنے ایک اور اتحادی سے رابطہ کیا، اور وہ اتحادی تھا عمان۔ وہی عمان جہاں سے پاکستان نے کسی دور میں گوادر کا علاقہ لیا تھا۔ عمان کے حاکم سلطان قابوس نے امریکیوں کو ایئر بیس دینے کے لیے ایک شرط رکھی۔ دراصل امریکہ نے عمان کو $1.2 بلین $1.2 ارب کے ہتھیار فراہم کرنے کی ایک ڈیل کر رکھی تھی ماضی میں، لیکن اس ڈیل کے باوجود امریکہ عمان کو ہتھیار نہیں دے رہا تھا۔ سلطان قابوس چاہتے تھے کہ امریکی صدر یہ ہتھیار عمان کو اب دے دیں۔ امریکہ نے سلطان قابوس کی یہ شرط مان لی، اور عمان نے اپنی ایک ایئر بیس امریکہ کو دے دی۔ اب یہ عمان، یہ سعودی عرب، کون سا کوئی ہزاروں میل کا فاصلہ تھا درمیان میں۔ امریکہ نے راتوں رات سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس سے اپنے بمبار طیارے عمان منتقل کر دیے۔ اب افغانستان پر حملے کے لیے دوستو گراؤنڈ سیٹ ہو چکا تھا۔ لیکن آپ میں سے کئی لوگ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جنرل مشرف نے بھی تو امریکہ کو افغانستان پر حملوں کے لیے پاکستانی بیسز فراہم کی تھیں، جیسے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ شمسی اور شہباز ایئر بیسز جو جیکب آباد اور کوئٹہ سے گوادر کے درمیان ہیں وہ دی تھیں۔ تو پھر جب جنرل مشرف نے یہ بیسز دے دی تھیں تو عمان سے بیسز کی امریکہ کو ضرورت کیا تھی؟ بات یہ تھی دوستو کہ پاکستان کی بیسز صرف ریلیف ورک، میڈیکل ضروریات، سامان پہنچانے اور ڈرون حملوں کے لیے تھی۔
جنگی جہازوں کے پورے فلیٹس یا اسکواڈرنز کو کھڑا کرنے اور اڑانے کے لیے نہیں تھیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ جگہ اور لاجسٹکس چاہیے تھی جو پاکستان کسی صورت امریکہ کو فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ اس سب کے لیے اتنے زیادہ جنگی جہاز کھڑے کرنے کے لیے، انہیں اڑانے کے لیے، ان کے تیل پانی کا بندوبست کرنے کے لیے عمان ہی بہترین جگہ تھی، اسٹریٹجیکلی بھی، کہ جہاں حملہ کرنا ہے اس سے دور ہو۔ تھوڑی سی آبادی تھی عمان کی اور بادشاہت کا راج، سو یہ مشکل نہیں تھا وہاں۔ کون سا انہوں نے عوام سے کوئی رائے لینی تھی۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ پاکستانی ایئر سپیس بہرحال عمان سے اڑنے والے جنگی طیارے استعمال کرتے تھے، اور اس کی ساری کہانی ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی ان اقساط میں دکھا چکے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، اس طرح افغانستان پر امریکی حملے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ امریکی جنگی مشینری 3 جگہ پر انسٹال ہو چکی تھی۔ ایک تو عمان میں امریکی طیارے منتقل ہو چکے تھے، دوسرے بحر ہند میں، یہ ہمارے جنوب میں ایک ایسا جزیرہ ہے جسے ڈیگو گارسیا کہتے ہیں، یہ آپ نقشے میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ جزیرہ برطانیہ کی ملکیت ہے۔ یہاں بھی امریکہ نے اپنے B-2 اور B-52 طیارے لا کر کھڑے کر دیے تھے۔ 2 جگہ ہو گئی، جبکہ تیسری جگہ ہمارا سمندر بحیرہ عرب تھا، جہاں امریکی جنگی مشینری انسٹال ہو چکی تھی، یعنی امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز آ چکے تھے۔ اب دیکھیں کہ مسلم ملک عمان نے تو جنگی حملوں کے لیے اتنی بڑی بیس ہی دے دی تھی، لیکن 2 اہم ترین مسلم ممالک پاکستان اور سعودی عرب نے نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کو اپنی ایئر سپیس کے استعمال کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن دوستو، ان 2 ملکوں سے تو امریکہ نے مدد مانگی تھی، جبرن ہی صحیح، لیکن اس نے بات چیت کی تھی۔ مذاکرات کے بعد کچھ موڈیلٹیز کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب نے امریکہ کی مدد کی تھی۔ لیکن ایک اسلامی ملک ایسا بھی تھا جسے امریکہ نے بالکل بھی مجبور نہیں کیا تھا۔ ایون امریکہ کو تو شاید امید بھی نہیں تھی کہ وہ ملک اس کا ساتھ دے گا، لیکن اس ملک نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ یہ ملک تھا اسلامی جمہوریہ ایران۔ لیکن دوستو، امریکہ کو شیطان بزرگ کہنے والا لبنان اور سعودی عرب میں امریکی مفادات سے ٹکرانے والا انقلابی ایران یہاں پر امریکہ کا ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ جب امریکی صدر جارج بش نے پوچھا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو یا دہشت گردوں کے ساتھ، تو ایرانی سپریم لیڈر نے اس بات کو کیسے رسپونڈ کیا تھا؟ پھر وہ کیا وقت تھا دوستو جب ملا محمد عمر اسامہ بن لادن کو افغانستان سے نکالنے پر تیار ہو گئے، لیکن تب امریکہ نہیں مانا۔ کیوں؟ ان سب موضوعات پر ہم اگلے ویلاگ میں گفتگو جاری رکھیں گے، ضرور دیکھیے گا۔ مائی کیوریس فیلوز، مسلم دنیا کی اس آپسی جنگ، اس الف لیلہ کو سمجھنے کے لیے اس سلسلے کی تمام ویڈیوز آپ ضرور دیکھیے، اور ان کے لیے آپ اس لنک پر ٹچ کر سکتے ہیں۔ جبکہ یہاں دیکھیے کہ برما کے جنرلز آخر افیون کیوں بیچتے ہیں، اور یہاں دیکھیے کہ قائد اعظم کے سینے میں وہ کون سا راز دفن تھا جو کسی کو معلوم نہیں تھا۔